अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आज कुछ नई स्टोरीज और तजिए के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे जो पिछले 24 से 30 घंटे के दरमियान में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक ट्वीट गुज़िश्ता रोज़ से ज़ेर बहस है, उसके मुख्तलिफ एंगल्स पर बात करने की ज़रूरत है। फिर PDM रहनुमाओं के दरमियान भी कुछ रवाबित हो रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर एक ही सिनेरियो के मुख्तलिफ मनाजिर हैं, इसीलिए पहले हम उन स्टोरीज़ पर बात करेंगे और उसके बाद थोड़ा इसका तजिया करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले कि हम बात करें, सबसे पहले आपसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बर वक्त नई से नई इतलात भी मिलें और तजिया भी जानने का मौका मिले आपको। नाज़रीन, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ये ज़रूर याद रखें कि ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ से डेवलपमेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ जब उससे एक रोज़ पहले PDM के सरबराही इजलास में आसिफ अली जरदारी ने एक तकरीर की और फिर उसके आफ्टर मार्क्स पर बात हुई और फिर ऐसा लगा कि PDM ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। लेकिन रफ्ता रफ्ता जो हमारा एक जज्बाती अंसर है हमारे तजियाकारों में भी, हमारे मीडिया में भी और जनरली सोसाइटी में भी, जो वो जज्बात ठंडे होते गए तो अक्ल की बात को लोगों ने या शऊर की बात पर लोगों ने करना शुरू किया, एतबार करना शुरू किया, बात करना शुरू की उसके हवाले से। नाज़रीन, उसके पहले के पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली थी वो सब पहले तो यही दिखाई दे रही थी कि बस पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रही है और इसीलिए आसिफ अली जरदारी ने ये कहा। लेकिन फिर राना सनाउल्लाह, फरतुल्लाह बाबर, फिर उसके बाद आजा परवेज़ अशरफ और उस दरमियान में मरियम नवाज साहिबा खुद आई और उन्होंने कहा कि ये हालात नॉर्मल थे और उस दिन को एक मामूल का दिन करार दिया PDM के इजलास के हवाले से। लेकिन मरियम नवाज ने एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात कही। उन्होंने इमरान खान को अगेन सिलेक्टेड के नाम से मुखातिब करते हुए ये कहा कि डरना तो तुम्हें चाहिए क्योंकि तुम्हारा मुतबादिल तैयार किया जा रहा है। अब नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है कि कभी शाहिद आफरीदी, फिर कभी असद उमर, मियाँ मोहम्मद सुमरो और मुख्तलिफ लोगों के नाम लिए जाते रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये कोशिश करती भी है और अब तो ये कोई राज की बात भी नहीं है कि वो मुतबादिल क़यादत तैयार रखे। लेकिन जाहिर सी बात है कि क़यादत के लिए जो अनासर दरकार होते हैं किसी भी शख्सियत के अंदर, इमरान खान में वो बड़ी हद तक मौजूद थे तो वो पॉपुलर हो गए। पॉपुलर वो पहले ही बहुत थे, सियासतदान के तौर पर उनकी एक्सेप्टेंस हो गई शौकत खानम की वजह से। वो नस्ल जो उनके साथ मोहब्बत करती थी उन्होंने उनको हर रंग में, हर रूप में कबूल कर लिया। अब गुज़िश्ता रोज़ नाज़रीन, इसी तनाजुर में मरियम नवाज साहिबा ने ये बात कही। लेकिन ये बात, सियासतदान जब बात करता है तो उसका एक पैराया होता है, उसका एक एंगल होता है। मरियम नवाज साहिबा ने, जो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये बात पीपल्स पार्टी के तनाजुर में कही है क्योंकि मुस्लिम लीग नून बहुत मायूस दिखाई देती है पीपल्स पार्टी से। राना सनाउल्लाह समेत मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये तो कह रही है कि बात उस तरह नहीं हुई और नॉर्मल बात हुई। लेकिन जाहिर सी बात है ये तमाम जमातें हैं अपने अपने मफादात के साथ यहाँ मौजूद हैं। कोई भी जमात सैलानी ट्रस्ट चलाने के लिए नहीं आई या ईदी ट्रस्ट चलाने के लिए नहीं आई सियासत में। उन्हें अपने अपने मफादात मुकद्दम रखना होते हैं। आसिफ जरदारी को जहाँ सिंध हुकूमत की फ़िक्र होगी वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी की भी फ़िक्र होगी। लेकिन हम जब तजिया करते हैं तो हम सिर्फ अपना जो नापसंदीदा सियासतदान होता है या जिसे हम ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट समझते हैं उसको हम ज़्यादा रगेदते हैं। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि आसिफ जरदारी ने मौजूदा तनाजुर में सियासी गलती की। उनको ये इस तरह माहौल तैयार करने से पहले ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी को इसकी कीमत भी जो है वो अदा करना पड़ेगी। खुद आसिफ जरदारी को बहुत भुगतान भुगतना पड़ सकता है सियासी तौर पर। उनकी साख को, बिलावल की साख को बहुत नुकसान पहुँचेगा। लेकिन बुनियादी बात यही है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है और यही गुफ्तगू जो आसिफ जरदारी ने अभी की है PDM। तो चंद माह पहले नाज़रीन, जब आसिफ अली जरदारी आखिरी बार अब तक की समात में एहतसाब अदालत को पेश हुए तो उस वक्त उन्होंने ये तमाम गुफ्तगू जो उन्होंने PDM में की वो मेरे साथ भी की थी। तो इसलिए अब रफ्ता रफ्ता सेम एलिमेंट प्रीवेल करना शुरू हो गया है। ये बहुत सारे सवालात हैं। मसलन
اگر استعفے دے دیتے ہیں تو پھر کیا بنے گا اگر رفتہ رفتہ ان پر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں. پھر پیپلز پارٹی اپنی سندھ حکومت کی قربانی دے, 18ویں ترمیم کو خطرے میں ڈالے, آئین کو خطرے میں ڈالے, کیونکہ موجودہ حکومت آؤٹ رائٹ اختیار چاہتی ہے. 18ویں ترمیم کو وہ ختم کرنا چاہتی ہے, NFC کو وہ اپنے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے اپنے مفادات کے حساب سے. تو اسی لیے ناظرین یہ مفادات پیپلز پارٹی کے ہیں, ظاہر سی بات ہے آصف زرداری ان کو مد نظر رکھیں گے. لیکن جو دوسری جانب سے ایک اور بات آتی ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے نواز شریف صاحب نے بیرون ملک جانا تھا علاج کے لیے تو نواز شریف صاحب خاموش ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد اچانک وہ ہاسپٹل آئے, ان کے پلیٹلیٹس کی بنیاد پر ظاہر سی بات ہے طبیعت ان کی خراب تھی, وہ چلے گئے اور کچھ عرصہ تک وہ اپنی معاہدے کے مطابق جو ڈیل ہوئی تھی ان کی رپورٹڈ ڈیل اس کے مطابق وہ بھی خاموش رہے, مریم نواز صاحبہ بھی خاموش رہیں, اس پر کوئی بات نہیں کرتا. پھر اگر چند سال پیچھے چلے جائیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جب ان کا مفاد تھا تو انہوں نے مشرف کے ساتھ ہاتھ ملایا, LFO نافذ کرایا 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے, اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر وہ تمام پاکستان پریویلیجز اور پروٹوکول انجوائے کیا جو پرائم منسٹر کو ملتا ہے. یہ ان کے مفادات تھے. انہوں نے ان کا مفاد تھا تو MMA بنائی, ان کا مفاد تھا تو MMA ختم ہو گئی. ناظرین اسی تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں یہ PDM کا پریشر ہی ہے کہ وہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس اب حکومتی سائٹ سے آ رہی ہیں. مثلا حکومت کی جانب سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کل شام میں پہلے ایک خط لکھا اسپیکر قومی اسمبلی کو. اس خط کو میں ذاتی طور پر اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتا کیونکہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ فیصل واگڈا کی نائلی سر پر ہے, اور آج انہوں نے جو بدتمیزی کی یا جس طرح سے صحافیوں کے ساتھ الجھے یا پھر الیکشن کمیشن میں جا کر انہوں نے جو سٹینڈ اپنایا وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس لیگل بیس کوئی نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنل بیس کوئی نہیں ہے, اخلاقی بیس بھی کوئی نہیں ہے. لیکن دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنا ہے. عمران خان صاحب 7 سال سے اس معاملے کو لٹکا رہے ہیں, کہتے وہ دوسروں کو ہیں ویسے, لیکن وہ خود 7 سال سے اس معاملے کو لٹکا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فلاں اسٹے کے پیچھے چھپ گیا اور فلاں چیز کے پیچھے چھپ گیا. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کیس کا فیصلہ ہو جانے دیجیے. اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق اگر فیصلہ ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑی مشکلات کھڑی کرے گا. لیکن وہ اس فیصلے سے بچنے کے لیے ایک جانب سپریم کورٹ گئے. پھر اسی فیصلے کا یہ نتیجہ تھا کہ انہوں نے ڈسکا الیکشن کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن پر PTI نے چڑھائی کی چیف الیکشن کمشنر سے, جس کو وہ خود لائے اور جس کے بارے میں تقریریں کر کے انہوں نے لوگوں کا ایک ذہن بنایا اور ان کی تعریف کی, ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا اور پھر اس کو پریشر میں لینے کی کوشش, یہ ڈیلیبریٹ کوشش ہے پریشر میں لینے کی اداروں کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کے اسپیکر سے درخواست کی ہے کہ وہ جو سینٹ میں جو پیسہ چل رہا ہے ناظرین, لیکن اگر یہ پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے تو پھر یہ بھی فیصلہ کرنا ہوگا اس پارلیمانی کمیٹی کو. اپوزیشن کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, لیکن یہ ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر یہ پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے یا حکومت اتنی ہی وسعت دل کے ساتھ سینٹ الیکشن سے دھاندلی کا خاتمہ چاہتی ہے تو پھر آج جو ایک بڑی مثال قائم ہوئی, ایک اور بری مثال. آج پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ سیکریٹریٹ سے رابطہ کر کے ریکارڈ مانگا, اس میں وہ مسترد شدہ ووٹوں کی دستاویز وہ نقول مانگی, مصدقہ نقول, کیونکہ اسے عدالت میں جانا ہے. پھر جس طرح سے کیمرے لگائے گئے تھے ایوان میں ان کی ریکارڈنگ مانگی گئی, وہ نہیں دی گئی, اب تک پیپلز پارٹی کو نہیں دی گئی, عدالت کے لیے بھی نہیں دی گئی. صرف وہ جو نوٹیفیکیشنز تھے مظفر حسین شاہ کے یا ان کی رولنگ تھی مسترد کرنے کی یا چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو ڈکلیئر کرنے کی, انہیں ونر ڈکلیئر کرنے کی صادق سنجانی کو رولنگ, وہ تحریری کاپی دے دی گئی انہیں. حالانکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاملہ درست ہو جائے, اگر کوئی گڑبڑ نہیں ہے, اگر حکومت نے مینیج نہیں کیے وہ 7 ووٹ, پیپلز پارٹی کا اسٹینڈ درست ہے, اپنی جگہ درست ہے, PDM کا اسٹینڈ اپنی جگہ درست ہے, لیکن ناظرین کوئی تو ہے نا جس نے وہ 7 ووٹ اس طرح سے مینیج کیے کہ انہیں مظفر حسین شاہ ڈکلیئر کر سکیں, مسترد ووٹ ڈکلیئر کر سکیں. تو یہ ہوا. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے مجھے یہ جو میری رائے ہے وہ یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں کام بھی انہوں نے کسی اور کے دباؤ پر کیے ہیں, اور اگر یہ کام شروع ہو گیا تو ہو سکتا ہے نتائج عمران خان صاحب کی مرضی کے مطابق نہ ہوں.
گو کہ اس میں میری ذاتی رائے میں اور جو میں نے مختلف لوگوں سے بات کی ہے، پی ٹی آئی کو یہ خیال ہے کہ اس طرح سے وہ الیکشن کمیشن پر الزامات دھر کے تو اسے چیف الیکشن کمشنر کو نکالنے کی راہ ہموار کر سکتی ہے، لیکن آئین کے آرٹیکل 209 کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس میں کانسٹیٹیوشنل آفس کو سپریم جوڈیشل کونسل کے مطابق ہی وہاں بیٹھے شخص کو نکالا جا سکتا ہے۔ پھر ناظرین، آج اس حوالے سے جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی وہ مولانا فضل الرحمان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ گفتگو ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم سے نکالنے پر تل گئے۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں اور میری اطلاعات بھی یہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کہیں نہ کہیں جو موقف ہے استعفوں کے حوالے سے، کہیں نہ کہیں ان کے بیک آف دی مائنڈ بھی وہی موقف ہے اور وہ چاہتی ہے کہ درمیان کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ یہی گفتگو ہوئی ہوگی، کیونکہ پھر اس کے بعد یہ خبر آئی کہ مولانا فضل الرحمان کی آصف علی زرداری صاحب سے بات ہوئی، اور میری جو اطلاعات ہے اس کے مطابق تینوں بڑے رہنما، گو کہ نواز شریف کی اور آصف زرداری کی کوئی براہ راست بات نہیں ہوئی، مریم اور بلاول کا کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن یہ تینوں رہنما پی ڈی ایم کے خاتمے کا الزام اپنے ساتھ لینے کے بجائے یہ کوئی نہ کوئی درمیان کی راہ نکالیں گے، اور درمیان کی راہ کیا ہوگی ناظرین وہ ہم آپ کو کل بتائیں گے۔ کل تک کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن یہ افورڈ نہیں کر سکتے میاں نواز شریف بھی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کامیاب نہیں ہو سکتی، جہاں وہ مسلم لیگ نون کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور یہ دونوں بڑی جماعتیں اگر مل بھی جائیں تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ ان دونوں جماعتوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تینوں ایک دوسرے کی مجبوری ہیں، یہ درمیان کی راہ نکالیں گے۔ درمیان کی وہ راہ کیا ہوگی اس کا اشارہ ہم آپ کو کل دیں گے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں، اس پر ہم کام کر رہے ہیں، اس کے بعد ہی آپ کو وہ اطلاعات دی جا سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، اس درمیان میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے نیب قوانین کے حوالے سے ایک 10 رکنی کمیٹی قائم کر دی ہے، اسپیکر کو خط بھی لکھ دیا ہے، پارلیمانی کمیٹی بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کے جو اختلافات ہیں، ایک جانب اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، دوسری جانب وہ جو ان کی حامی بعض نادیدہ قوتیں ہیں ان کے دباؤ میں بھی ہیں، کیونکہ نیب کے حوالے سے جو یہ تاثر پختہ ہو گیا ہے وہ تو بہت واضح ہو گیا، اور نیب اس کو تاثر کو دور کرنے میں دلچسپی بھی نہیں رکھتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کو 26 تاریخ کو بلایا گیا، جبکہ 26 تاریخ کو لانگ مارچ کا اعلان ہونا تھا، اور ابھی تک وہ لانگ مارچ کی نئی تاریخ نہیں آئی ہے۔ تو آپ جب کڑی سے کڑی جوڑتے ہیں تو دکھائی دیتا ہے کہ نیب جو ہے وہ اپوزیشن کے الزامات میں کافی جان ہے، کیونکہ حکومتی لوگوں کو تو نہیں بلایا جا رہا، ان کی بھی تحقیقات چل رہی ہیں۔ ناظرین، یہ ایک تو عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ بیرونی پریشر کا نتیجہ ہے، ان کو اپنی پشت پر کھڑی قوتوں کے پریشر کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ ملک میں کچھ جو انتشار کی کیفیت ہے وہ ختم ہو۔ ہمارے ارد گرد کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی جو ہے وہ گمبھیرتا اختیار کرتے جا رہے ہیں، ان میں پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے۔ نئی پالیسیز ارد گرد بھی آ رہی ہیں اور ہمیں بھی نئی پالیسیز بنانی ہیں، تو اس تناظر میں یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ لیکن پی ٹی آئی نے بہت اچھا کھیلا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کھیلتی تو وہ بری سیاست کر رہی ہوتی۔ پی ڈی ایم کے جو اندرونی تضادات ہیں، اندرونی اختلافات ہیں، ان کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اسی تناظر میں یہ جو نیب کے حوالے سے گفتگو کی ہے، عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، وہ بھی پی ڈی ایم کے اندرونی تضادات کو بڑھانے کا باعث بن سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل ایک اور ویڈیو میں، اور یاد رکھیے کل ہم آپ کو ایک بڑی خبر سے آگاہ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔